Assalamu alaikum everyone, welcome to Saturday Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. आज की जो हमारी वीडियो है वो हमें एक जिन सब्सक्राइबर ने सजेस्ट करी है, उनको मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ और थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ उनके पेशेंस के लिए. सीरियसली वो हमें बहुत टाइम से एक वीडियो सजेस्ट कर रहे थे, हमाद राना जी. उनकी वीडियो का नाम है कुरान की तिलावत बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी, और इस वीडियो के लिए सीरियसली वो मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और उनके पेशेंस के लिए सीरियसली थैंक यू सो मच हमाद राना जी. आपने इतने पेशेंस रखे और मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिल पाता तो मैं नहीं रिएक्ट कर पाती, बट ये मत समझिए कि मैं आपकी वीडियो पर रिएक्शन नहीं दूंगी. मेरे माइंड में आपकी वीडियोस हैं और मैंने शेड्यूल कर रखी हैं. मुझे किस टाइम पे वीडियोस पे रिएक्शन करना है. थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में, लाइफ है, चलता रहता है, तो मैं नहीं कर पाती रिएक्ट. बट थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं इन्होंने क्या रिकमेंड करा है. मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी ही होगी इंशाल्लाह. तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स वॉच. रहमानिर्रहीम. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी अल्लज़ी यक़रअुल क़ुरआन कमसलिल उतरुज्जा. उस मुसलमान की मिसाल, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, उतरुज्जा की तरह है. रीहुहा तीब व तामुहा तीब, जिसका जायका भी अच्छा होता है और उसकी खुशबू भी अच्छी होती है. और फरमाया वमसलुल मुमिनी अल्लज़ी ला यक़रअुल क़ुरआन कमसलित तम्र तामुहा तीब वला रीहा लह. और जो मोमिन कुरान की तिलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर की तरह है कि जिसका जायका तो अच्छा है मगर उसमें खुशबू नहीं है. और फरमाया वमसलुल मुनाफिक़िल्लज़ी ला यक़रअुल क़ुरआन कमसलि रैहाना. और मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत करता है उसकी मिसाल रैहान खुशबू की तरह है. तामुहा मुर व रीहुहा तीब, जिसका जायका कड़वा है मगर खुशबू अच्छी है. और वमसलुल मुनाफिक़िल्लज़ी ला यक़रअुल क़ुरआन, और उस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान की तिलावत नहीं करता, कमसलिल हंज़ला, हंज़ला की तरह है. रीहुहा मुर व तामुहा मुर, जिसका जायका भी कड़वा और खुशबू भी कड़वी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी. तिलावत कुरान की इसमें तरगीब है कि तिलावत का मामूल बनाना चाहिए इंसान को. और मिसाल दी कि जो मोमिन है ना, जब वो तिलावत करता है तो उसके तो अंदर भी ईमान की हलावत है, तो अंदर से भी अच्छा है. जैसे जो खुशबू होती है ना, उतरंज कोई यार खुशबू है, उर्दू में मालूम नहीं कि मुश्क की खुशबू, मुश्क तो अरबी में भी मिस्क कहते हैं उसको, उतरुज कोई और खुशबू होती होगी. अंदर से भी जायका भी अच्छा है और खुशबू भी. तो मतलब ये है कि मोमिन अंदर से भी अच्छा होता है और जब वो तिलावत करता है तो वो माहौल में खुशबू बिखेर रहा है. ये खुशबू दो तरह से बिखेरता है वो. एक तो ये कि किसी के कान में वो अल्फाज पढ़ेंगे, सुनेंगे, यानी कोई सुनेगा, वो कान में तिलावत जाएगी तो जाहिर है उसका भी ईमान ताज़ा होगा. अगर तिलावत अच्छे अंदाज से हो तो सुनने वाले को मज़ा भी आता है और उसका ईमान भी बढ़ता है. तो एक तो खुशबू इस लिहाज से, और दूसरा इस लिहाज से कि जब घर में तिलावत कुरान होती है तो इसकी घर में बरकत फैलती है. घर से जो शयातीन हैं, जिन्नात हैं, ये बोरिया बिस्तर बांध के बाहर निकलते हैं. लोग दुकान खुलवाते हैं ना तो जाके कुरान ख्वानी करवा देते हैं. मकान जब खरीदते हैं तो कुरान ख्वानी पूरी जिंदगी के लिए एक दफा, सही है ना. और बच्चों को लाए बुलाए और पैसे वैसे पकड़ाए, खाना वाना खिलाए, एक दफा समझते खत्म हो गया. तो होना तो ये चाहिए कि जब घर खरीदा है या मकान खरीदा है तो रोज आना उसमें थोड़ी देर तिलावत का मामूल हो. और मर्द को चाहिए हल्की सी बुलंद आवाज से तिलावत करे, और खवातीन को चाहिए कि आहिस्ता, जैसे नमाज में, इनफरादी नमाज में तिलावत होती है ना, तो खवातीन ऐसे करें. तो हम जब छोटे थे, हमने याद है कि हर घर से फजर के बाद तिलावत की आवाज आती थी, हमें हर घर से आती, चाहे नेक
لوگوں کا گھر ہو یا بے دین لوگوں کا گھر ہو، لوگ اپنے دن کا آغاز صبح صبح فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے، تو کوئی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے جو نماز پڑھنے آتے تھے. اب نہیں آتی بالکل. اب جو ہے نا کسی گھر سے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ، کوئی کسی کو اللہ توفیق دے دیں. بالکل گھر میں قرآن مجید کھول کے دیکھنے کا معمول ہی نہیں ہے. تو پہلے میں یہ مثال مکمل کر دوں پھر اس پہ بات کرتا ہوں. تو دوسری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کھجور کی طرح مثال ہے، ذائقہ تو اچھا مگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو اندر سے تو ٹھیک ہے، ایمان ہے، مگر اس کے ایمان کی حلاوت پھیلتی نہیں ہے. اس کی جو ہے نا وہ اپنے ذات تک ہی محدود رہتا ہے. اس کی برکتیں جو تلاوت کی ایک برکات ہوتی ہیں، جو جس سے ماحول معطر ہوتا ہے، وہ برکتوں سے لوگ مستفید نہیں ہوتے، بلکہ خود بھی مستفید نہیں ہوتا وہ. اور منافق کی مثال، اس کی مثال فرمایا ریحان خوشبو کی طرح ہے، اندر سے تو نفاق بھرا ہوا ہے، لیکن بہرحال جب تلاوت کرتا ہے تو ماحول میں خوشبو، کیونکہ ہے تو اللہ کا کلام. اور چوتھی مثال دی کہ ہے بھی منافق اور تلاوت بھی نہیں کرتا، تو وہ تو یعنی شر کا مجموعہ ہے، اندر بھی نفاق ہے اور باہر بھی اس کی کوئی برکت نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے جو ماحول میں بکھیر رہا ہو. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں شامل ہیں. اس لیے روزانہ تھوڑا سا معمول بنانا چاہیے تلاوت قرآن کا. اور یہ جو لوگوں نے آج کل صورتیں متعین کی ہوئی ہیں، فجر کے بعد فلاں صورت، ظہر کے بعد فلاں صورت، عصر کے بعد فلاں صورت، گھر میں خواتین بھی منزل پڑتی ہیں، تو قرآن مجید میں اصل طریقہ یہ ہے کہ الحمد سے شروع کیا جائے اور والناس پہ ختم کیا جائے. یعنی تلاوت کا ایسا معمول ہو کہ آپ کہاں سے شروع کریں؟ الحمد سے، پھر آدھا پڑھیں روزانہ، یا ایک پارہ، اگر رفتار ہے تو کم از کم ایک پارہ روزانہ پڑھنا چاہیے. ہمارے جتنے بھی اکابر تھے کم سے کم ایک مہینے میں ایک قرآن لازمی ختم کیا کرتے تھے، معمول تھا ان کا. بلکہ ہمارے بعض اکابر کی کرامات ہیں جو بہت ہی مستند ذرائع سے ثابت ہیں کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، جب 29 تاریخ ہوتی تھی نا تو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ آج 2 پارے پڑھتے ہیں یا 1. 2 پارے پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے چاند 29 کا ہوگا، کیونکہ ایک مہینے میں ختم کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا تھا کہ اگر وہ 29 کو 2 پارے پڑھتے تھے تو چاند نظر آ جاتا تھا، اور اگر 1 پارہ پڑھتے تھے تو اس کی علامت ہے کل بھی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحم دامت برکاتہم نے یہ بیان کیا ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے جا کے اس کا مشاہدہ کیا، دیکھتے تھے. تو یہ بعض بزرگوں کے ساتھ کرامات ہوتی ہیں، ان کا انکار، اگر یہ مستند ذرائع سے ثابت ہیں تو ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو کم سے کم مہینے میں 1 قرآن کا ختم کا معمول بنایا جائے. 1 پارہ ہر آدمی گھر میں روز پڑھے، خواتین بھی مرد بھی. یہ مشکل ہے تو آدھا کا کر لیں، اس سے 2 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوں گے. یہ بھی مشکل ہے تو 1 پاؤ پڑھ لیں، تو 4 دن میں اس میں کیا ہو جائے گا؟ 1 پارہ. 4 دن میں الف لام میم، پھر 4 دن میں سیقول، پھر 4 دن میں تلک الرسل. ایسے ہوتے ہوتے 4 مہینے میں 1 قرآن ختم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ یہ بھی مشکل ہے تو میرے بھائی کم از کم سال میں رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں تو 1 قرآن ختم کرے، اور رمضان میں 1 الگ سے ختم کر لے. رمضان کی تو ہے ہی تلاوت کے لیے رمضان. تو یہ بھی اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے اس کا کوئی رشتہ، عمل تو بیچارہ ویسے بھی نہیں کر رہا نا قرآن پہ، تو پڑھ تو لے کم از کم. اب نہ ہم عمل کر رہے ہیں نہ پڑھ رہے ہیں. عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ تو اس کی اہمیت تو ہے اپنی جگہ، وہ تو زیادہ اہمیت ہے، لیکن پڑھنا بھی مستقل ایک حیثیت ہے کہ اس کتاب کو آپ تلاوت کے لیے ٹائم دیں. اس کو مصحف میں قرآن کو ہاتھ لگایا کریں روزانہ پڑھنے کے لیے. قرآن مجید میں ہے کہ قرآن جو ہے نا شکایت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، غلاف میں باندھ کے رکھ دیا ایک طرف، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف. یہ گھروں میں حالات ہیں، گرد پڑی رہتی ہے اس کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر. تو حدیث میں آتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اٹکتے ہیں پڑھتے ہوئے، تجوید صحیح نہیں ہوتی. بچپن میں اگر محنت کر لی جائے نا پھر تو بہت صاف ہو جاتا ہے قرآن. اگر بڑی عمر میں محنت کی جائے تو پھر اتنا صاف نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دلائی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، کہ الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به فهو مع السفرة الکرام البررہ، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت میں ماہر ہے تو وہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے سفیر ہیں. وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لاتے ہیں وہ اللہ کے سفیر ہیں، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے. الکرام عزت دار ہیں، البررہ نیک ہیں. فرشتے تو سب نیک ہوتے ہیں مگر یہ ان کا مقام دوسروں سے اونچا ہے. تو اللہ قرآن کی تلاوت میں جو ماہر ہے اس کو اتنا بڑا مقام دے گا بشرطے کہ قرآن کی تلاوت کرتا بھی ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تلاوت میں ماہر بھی ہو اور کرتا بھی ہو. تو پہلا درجہ تو یہ. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں تجوید سے قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو کسی قاری سے اصلاح کر لینی چاہیے. صحیح ہے نا؟ آج کل تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگ پڑھانے والے ہیں، محلے میں بھی قاری صاحبان ہوتے ہیں. مسجد میں کسی سے رابطہ کریں، اپنے قرآن کو درست کریں. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ جی ہم 50 سال کے ہو گئے اب سیکھتے ہوئے اچھے نہیں لگیں گے. تو ہمت کر کے کوئی قاعدہ وائدہ پڑھ کے صحیح کر لیں قرآن کو. موت سے پہلے پہلے پڑھنا تو آ جائے نا انسان کو. انگلش تو آتی ہے، ایک ایک لفظ ایسے بیٹھ کے ایک ایک لفظ کی جو ہے نا تلفظ کی ادائیگی درست کرتے ہیں اور خود بھی سیکھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. تو لیکن یہ کہ قرآن سے ایسی بے اتنائی ہے. تو اگر آپ کو آ گیا اچھی طرح پڑھنا، بہترین پڑھنا آ گیا اور پھر آپ نے تلاوت کا معمول بھی بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے خوشخبری دی ہے کہ قیامت میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھاؤں گا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو شاق علیہ لہ اجران. اور اگر ماہر نہیں ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے مگر پھر بھی، کیونکہ جو بچپن میں کوشش ہوتی ہے وہ تو نہیں بعد میں جا کے فائدہ، اٹکتا ہے اس کو آدھا پارا پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا لہو اجران، اس کو تلاوت کا دگنا اجر ملتا ہے. ایک تو تلاوت کا، دوسرا اس اضافی محنت کا جو اس بیچارے کو محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن میں ماہر ہے، اسے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور ان مقامات میں اوپر کی طرف چڑھتے چلے جاؤ اور ایسے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. صاف ترتیل کا معنی صاف پڑھنا، تجوید، ایک ایک حرف الگ الگ نظر آئے. لوگ پڑھتے ہیں نا گنگنا رہے ہوتے ہیں جی، بہت سے لوگوں کو دیکھا سمجھ میں نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی کبھار گزرتا ہوں نا تو ویسے یعلمون. تراویح میں تو آپ دیکھیں، ایک دفعہ ہم گئے تراویح، بچپن کی واقعہ، کہیں کسی گاؤں میں. تو وہ تراویح مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی مائی کا لال، کراچی کا کوئی مائی کا لال تراویح نہیں پڑھ سکتا اس امام کے پیچھے. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا اسٹیمنا نہیں ہے ریس لگانے کا. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ اتنی اسپیڈ مارتے ہیں امام صاحب کہ کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم جب کھڑے ہوئے تو واقعی وہ الحمدللہ اللہ اکبر سمیع اللہ، بھائی کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تراویح میں، اور ایسے امام کو لوگ پسند کرتے ہیں. ایک اور واقعہ ہوا تو وہاں کیا ہوا کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک پیچھے سے پٹھان بھائی آئے، بڑی سی پگڑی، ان کی ایک رکعت نکل گئی تھی وہ پٹھان بھائی کی ٹھیک ہے، ایک رکعت تراویح کی نکل گئی. اب جس کی ایک رکعت نکلتی ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی امام نے سلام پھیرا یہ جلدی سے رکعت مکمل کر کے اگلی نماز میں رکوع سے پہلے شامل ہو جاتا ہے تاکہ اگلی نہ نکلے. اب اس بیچارے کی جو ایک رکعت نکلی ہے تو اس نے جلدی سے سلام پھیر کے نا
جلدی سے امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے کے لیے نیت باندھی، اتنے میں امام رکوع سے اٹھ چکا تھا اگلی رکعت میں. اس نے کہا چلو اب اگلی میں ٹرائی کرتا ہوں. 3-4 تراویاں اسی طرح نکل گئیں، مگر یہ امام کو نہیں پکڑ سکا تو غصے میں پگڑی اٹھا کے نیچے پھینکی ٹھیک ہے نا، اور چل پڑا. بولے جاؤ میں پڑھتا ہی نہیں نماز. ریس ایسی امام لوگ لگاتے ہیں. تو ورتل، ترتیل کہتے ہیں تجوید کے ساتھ لفظ کی ادائیگی. تو یہ جو ہے نا اس کا معمول بنائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے. تو کم از کم خود تو سیکھیں تھوڑی دیر، لیکن اب بچوں کو تو ابھی سے سکھا دیں. اپنے بچوں کو گھر میں جب قاری لگواتے ہیں نا بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے، تو اس قاری کو بھی دیکھا کریں کہ کیا کر رہے. بہت سے قاری لوگ آج کل پیسوں کے لیے آ کے بٹ ٹرخا کے چلے جاتے ہیں. انگلش کا ٹیچر جو آ رہا ہے نا اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ بچے کو کچھ آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اسکول کا ٹیچر آ رہا ہے نا اس کو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھو رزلٹ کیسا آیا ہے، تو یہ ٹیوٹر کو پکڑتے ہیں کہ تم نے کیا پڑھایا ہے. لیکن جو قاری صاحب پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو نہیں پوچھتے کہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ وہ نہیں بھی کریں تو ثواب تو ہمیں مل رہا ہے. تو اس کی بھی نگرانی کیا کریں کچھ بچے کو آ رہا ہے نہیں آ رہا، تاکہ یہ آپ کے لیے یہ بچہ جب تلاوت کرے گا بڑا ہو کر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی روزانہ قرآن مجید کو پابندی کے ساتھ تلاوت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سو گائز آئی ہوپ سب کے سمجھ آ گیا ہوگا. مولانا صاحب نے جو بولا اٹک اٹک کے پڑھنا، میرے ساتھ وہ چیز ہے. میں سچ بولوں گی میرے ساتھ یہ چیز ہے. میں تھوڑا رک رک کے پڑھتی ہوں اور میں کنٹینیو رفتار سے نہیں پڑھ پاتی. بٹ ہاں میرا یہ ہے کہ میں 1 گھنٹے میں 1 پارا پورا کر سکتی ہوں. اپنا 40 منٹس میں پورا کر لیتی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے احسان، 40 منٹس میں میرا پارا پورا ہو جاتا ہے. اور میں نے ابھی جسٹ جو لاسٹ رمضان گئے ہیں ان سے ہی میں نے اپنا یہ کنٹینیو رکھا ہے روٹین کہ میں کم دن میں 2 پیج پڑھوں ایٹ لیسٹ. کتنا بھی چاہے مجھے 2 لائنز پڑھنی پڑے لیکن پڑھوں. تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ پلیز چاہے دن میں 2 پیج پڑھو، 1 پیج پڑھو، آدھی لائن پڑھو، آدھا پیج پڑھو، لیکن پڑھو. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور آواز میں یہ بولوں گی کہ میں تھوڑا زور سے پڑھتی ہوں. میں نے مولانا صاحب کا سنا ہے کہ تھوڑا آرام سے پڑھنا چاہیے. میں تھوڑا تیز لاؤڈ آواز میں پڑھتی ہوں. ایک تو میری آواز بھی لاؤڈ ہے تو میں تھوڑا لاؤڈ آواز میں پڑھتی ہوں قرآن کو. تو میں اب سے تھوڑا دھیمی آواز میں پڑھا کروں گی انشاءاللہ. بٹ آپ لوگ بھی پلیز قرآن کی تلاوت کرو. اس کا کسی کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے لیے ہی آسانی ہوگی. اور اسی چیز کو کنٹینیو رکھو. دل سے سکون ملتا ہے یار. obvious بات ہے، کمنٹس میں بتاؤ آپ لوگ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کو دل سے سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا اس چیز کو پڑھنے یا قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں آتا ہے ہی یا نہیں آتا کہ یار آج کچھ اچھا کرا ہے، آج کچھ ہو گیا، سیریسلی کچھ اچھا ہوا ہے آج. تو پلیز قرآن کی تلاوت کرو اور ہوپ کرتی ہوں سبھی پڑھیں گے. کم پڑھو لیکن پڑھو. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. جلدی سے کر دو یار سبسکرائب، کیوں لیٹ کر رہے ہو، پلیز نا جلدی کر دو. اور تھینک یو سو مچ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے. ایسے ہی مجھے ویڈیوز سجیسٹ کرتے رہنا اور ایسے ہی پیشنس رکھ کے مجھے ویڈیوز سجیسٹ کرتے رہنا. تھینک یو سو مچ آپ کی ویڈیوز کے لیے، سجیشنز کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. اللہ حافظ.